बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं IPC न्यूज़ एंड व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद यासीन। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सेकेंड वेव आई है कोरोना वायरस की, क्या इससे बचा जा सकता था या इसका कोई रास्ता ही नहीं था, ये आनी ही आनी थी। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कोई विंटर सर्ज है, यानी ये सर्दियों की वजह से है, तो ये वैसे ही आनी थी, हम कुछ भी कर लेते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया में ये सेकेंड वेव क्यों नहीं आई। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बाय चांस नहीं हुआ, ये इसकी भी कोई रीजंस है या कोई वजह है कि सऊदी अरब कैसे सेकेंड वेव से बचा, यहाँ पे दूसरी लहर कोरोना की क्यों नहीं आई, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो थ्योरी है कि पाकिस्तान में इसलिए सेकेंड वेव आई क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियां तो अभी भी हैं वहाँ पे और बल्कि पहले से ज़्यादा हो गई हैं। तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केसेस नीचे आना शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे कि अभी एक हफ्ता हुआ है, केस नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो इसका ताल्लुक डायरेक्टली बिहेवियर्स के साथ है या हमारे जो हम एहतियातें करते हैं उसके साथ है। इसका ताल्लुक सिर्फ सर्दी के साथ नहीं है। ये मैं आपको अभी सारा कुछ दिखा के तो कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं इस वक्त दुनिया में हालत क्या है। तो दुनिया में इस वक्त तकरीबन कोई 7,92,32,555 यानी तकरीबन कोई 8 करोड़ के करीब दुनिया में लोग इससे मुतासर हो चुके हैं जिनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई है। और उनमें से तकरीबन 17 लाख लोग जो है ना वो अपनी जान से गए हैं, उनकी डेथ हुई है। इसके अलावा अगर हम मुल्कों की बात करें तो हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में अभी तक 4,70,000 तकरीबन यानी 4,69,482 केसेस पॉजिटिव आए हैं अभी तक और 9,816 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि तकरीबन एक हफ्ता हुआ है कि केसेस नीचे आना शुरू हो चुके हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही ट्रेंड नीचे चलता रहे। उसके साथ इंडिया है हमारे साथ। इंडिया के अंदर कोई 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई है। 10 मिलियन यानी कि तकरीबन 1 करोड़ और 18 लाख और 7,850 लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हुई। और अभी तक तकरीबन कोई 1,47,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। और साथ हमारे बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अंदर भी 5 लाख से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुई है। एग्जैक्टली 5,08,099 लोगों को इन्फेक्शन हुई है और 7,428 लोगों की डेथ हुई है। और बांग्लादेश के अंदर भी केसेस नीचे आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह इंडिया में भी केसेस अब नीचे आना शुरू हो चुके हैं। पहले बहुत ज़्यादा पीक था, तो वहाँ सेकेंड वेव के आने का तो अभी सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि पहली वेव ही अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इसके अलावा अब हम आते हैं सऊदी अरब के ऊपर। सऊदी अरब में तकरीबन कोई 3,62,000 और 66 केसेस पॉजिटिव आए और उनमें से 6,176 जो है ना वो डेथ्स हुई हैं। और ये केसेस नीचे से नीचे ही आते जा रहे हैं। आप ये ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं कि केसेस अभी तक नीचे से नीचे ही जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड वेव का यहाँ पे सेकेंड वेव नहीं आई। उसके साथ ही हम सऊदी अरब के साथ जो नेबरिंग कंट्री है UAE या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको मुत्तहिदा अरब इमारात कहते हैं, वहाँ पर भी तकरीबन कोई 2 लाख लोग पॉजिटिव आए अभी तक। 2,08,92 लोग पॉजिटिव आए अभी तक और 655 लोगों की डेथ हुई है। और इसके अलावा इजिप्ट भी आप देख लें अगर, तो इजिप्ट के अंदर भी कोई तकरीबन 1,31,315 केस आए और 7,352 लोगों की डेथ हुई है। इसके अलावा ईरान है। ईरान में कोई तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा केसेस अभी तक आए हैं। 12 लाख और 454 केसेस हैं और यहाँ पे 54,693 तकरीबन 54,693 लोगों की डेथ हुई है। तो ईरान में तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड वेव बहुत बड़ी सेकेंड वेव आई और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया उसने सेकेंड वेव ने। अगर आप इन सब मुल्कों को देखें वो सब के अंदर सेकेंड वेव आई है, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया के अंदर सेकेंड वेव नहीं आई। जिस तरह से केस नीचे आए थे उसी तरह से नीचे ही जाते गए। अगर आप कंपैरिजन देखें सऊदी अरेबिया का और इसका कंपैरिजन देखें पाकिस्तान का, तो अगर मैं 1 जुलाई की बात करूं तो 1 जुलाई को आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन एक जितने ही केसेस आ रहे थे डेली के। यानी उस दिन 1 जुलाई को पाकिस्तान में 4,100 केसेस थे तकरीबन और सऊदी अरब में 4,300 केसेस थे तकरीबन। तो यानी सऊदी अरब में पाकिस्तान से थोड़े से ज़्यादा थे और उसके बाद केसेस नीचे आना शुरू हुए और नीचे आते आते आप देख सकते हैं कि हमारे
پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں میں کیسز بہت زیادہ کم ہو گئے تھے، لیکن پاکستان کے اندر پھر جو ہے نا وہ نومبر سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے اور وہ بڑھتے ہی گئے، اب تھوڑے سے کم ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو ریزنز بتاتا ہوں کہ سعودی عرب نے کیا کیا، ایسا کیا کیا سعودی عرب نے کہ وہاں پہ سیکنڈ ویو نہیں آئی۔ یہ بالکل بائی چانس نہیں تھا، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا ہے، بہت سارے ڈیسیجن، سخت ڈیسیجن کرنے پڑے، بہت سارے ڈیسیجن کے اوپر ان کو بہت زیادہ تنقید کا بھی نشانہ بننا پڑا، تو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے سخت ڈیسیجنز لیے۔ تو سعودی عرب نے کوئی 21 جون کو تقریباً فیصلہ کیا کہ اب کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، کوئی کرفیو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بندہ باہر جائے گا اور وہ ماسک نہیں پہنے گا، اگر وہ ہجوم کے اندر ویسے ہی جائے گا، احتیاط نہیں کرے گا، تو اس کو 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ 1000 ریال جرمانہ، جو بندہ ماسک کے بغیر پایا گیا یا ہجوم میں ویسے ہی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوگا جس سے لوگوں کو خطرہ ہو۔ تو انہوں نے یہ پھر بھی رکھا کہ نہیں، اس کے بعد بھی آپ نے بے شک کرفیو نہیں ہے، لاک ڈاؤن نہیں ہے، دکانیں کھل جائیں گی، مارکیٹیں کھل جائیں گی، لیکن ڈسٹنس رکھنا ہے اور ماسک پہنے رکھنا ہے اور کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرنی ہے۔ تو یہ پھر بھی ریسٹرکشن رہی، اور یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ایسا نہیں ہے، صرف قانون یہاں پہ ایسا نہیں بنتا جس کے اوپر عمل نہ ہو۔ یہ چند تصویریں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے کبھی کبھی مارکیٹوں میں پولیس والے آ جاتے ہیں اور جو اس طرح سے ہو تو ان کو اسی وقت انسٹنٹلی جرمانہ لگا بھی دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، 21 جون کو جب ریسٹرکشن ختم ہوئی، 1000 جرمانہ، لیکن اس کے بعد بھی حرمین بند رہے، یعنی کہ مسجد نبوی جو تھا، مسجد نبوی تو مئی کے اندر ہی کھل گئی تھی، لیکن وہاں پہ جو زیارت ہے، جہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں پہ زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ تھوڑا ہجوم ہو جاتا ہے کیونکہ جگہ تھوڑی سی تنگ ہے، تو وہ بند رہا، وہ پھر بھی نہیں کھلا۔ صرف نماز کے لیے اجازت تھی، اور نماز کے لیے یہ تھا، اور عام مسجدوں میں بھی وہ یہ تھا کہ آپ اپنی جائے نماز ساتھ لے کر آئیں گے مسجد کے اندر، اور مسجد نبوی کے اندر بھی وہاں پہ آپ سپیس رکھ کے 2 میٹر کا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوں گے، اور ماسک آپ نے پہنا ہوا ہوگا۔ یہ پھر بھی رہا اس کے بعد بھی۔ اور جو پہلی دفعہ جب کعبہ کے اندر عمرے کی اجازت دی گئی تو وہ 4 اکتوبر کو دی گئی، یعنی 4 اکتوبر کو کعبہ کے اندر عمرے کی اجازت دی گئی اور مسجد نبوی کے اندر زیارت کی اجازت دی گئی، لیکن پھر بھی وہ کوئی ایسے اوپن نہیں ہوا بالکل کمپلیٹلی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ آپ آن لائن بکنگ کروائیں گے، ایک یہاں پہ ایپ ہے، اس کے تھرو جو ہے نا وہ موبائل کے تھرو یہاں پہ جا کے تو آپ اپنی بکنگ کرواتے ہیں کہ آپ کے کس ڈیٹ کو یہ ٹائم ہوگا، کس ڈیٹ کو کس ٹائم پہ آپ کو جا سکتے ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ عمرہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ وہ اوپن نہیں تھا سب کے لیے بالکل۔ پھر 18 اکتوبر کو پھر گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ اب آپ نماز بھی پڑھنے جا سکتے ہیں مکہ کے اندر، حرم کے اندر۔ پہلے نماز نہیں تھی، صرف عمرہ آپ کر سکتے تھے بکنگ کے تھرو، لیکن 18 اکتوبر کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نماز کے لیے بھی بکنگ کر کے وہی پھر ایپ کے تھرو تو آپ جا سکتے ہیں، اس کا نام ہے اعتمرنا، تو وہاں پہ آپ جائیں، وہاں پہ جا کے تو آپ بکنگ کروائیں اور نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، لیکن شرط وہی تھی کہ آپ اپنی جائے نماز ساتھ لے کے جائیں گے، کعبہ کے اندر کارپیٹ نہیں ہے، صرف فرش ہے وہاں پہ، اور دوسرا آپ ڈسٹنس رکھ کے کھڑے ہوں گے، جیسا کہ آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹنس رکھ کے وہاں پہ کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اور عمرہ بھی کرنا ہے تو وہاں پہ انہوں نے رولز بنائی ہوئی ہیں، لینز بنائی ہوئی ہیں، ہر لین کے اندر رہنا ہے اور ڈسٹنس رکھ کے وہاں پہ عمرہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا بھول گیا کہ اس دفعہ حج بھی بہت کم لوگوں نے حج کیا، تقریباً 10,000 لوگوں نے حج کیا۔ اور آپ اگر دیکھیں دو تصویروں کا آپ اگر کمپیریزن کریں کہ پہلے کا حج کیسے ہوتا تھا اور ابھی کا حج کیسے تھا، یہ آپ بہت آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے، پہلے کتنا زیادہ رش ہوتا تھا اور ابھی کس طرح سے حج ہوا، بالکل لمیٹڈ نمبر۔ تو یہ ہے جو بہت سخت ڈیسیجن تھے جو سعودی عرب نے کی ہے، اور ابھی بھی انہوں نے پھر اکتوبر میں پہلے تو انہوں نے 21 جون کو یہ کہا تھا نا کہ آپ اگر باہر جائیں گے تو یہ احتیاط نہیں کریں گے تو 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ پھر اکتوبر میں پھر انہوں نے لوگوں کو یاد کروایا کہ کہیں بھول نہیں جانا کہ وہ ابھی احتیاط نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، تو انہوں نے پھر یاد کروایا، پھر اناؤنس کیا کہ 1000 ریال جرمانہ پھر بھی ہوگا اگر آپ ابھی بھی، بے شک کیس کم ہو گئے ہیں، بہت کم ہو گیا، لیکن آپ نے احتیاط پھر بھی جاری رکھنی ہے، تو یہ جرمانہ ابھی بھی لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح سے مسجد کے اندر اپنی جائے نماز ہم لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ابھی کی تصویر دکھا رہا ہوں، یہ تصویر میری اپنی کھینچی ہوئی ہے، یہ میں نے بنائی ہے تصویر، میں خود نماز پڑھ رہا تھا
اور یہ ابھی فرائیڈے کو 25 دسمبر کو میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ جو پانی کے اندر مسجد ہے جس کو فلوٹنگ ماسک کہتے ہیں، مسجد الرحمہ، اس کی میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو دوبارہ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ پانی کے اندر، سمندر کے اندر مسجد بنائی گئی ہے، تو وہاں پہ نماز کا ٹائم تھا مغرب کا، تو ہم نے نماز پڑھی ہے۔ اور یہ میں آپ کو پکچر لائیو اپنی کھینچی ہوئی دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے اتنا فاصلہ رکھ کے اور سب کچھ کر کے۔ تو یہ احتیاطیں ابھی تک جاری ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ویکسین کا ٹائم آیا تو ویکسین کو کتنا سیریس لیا گیا یہاں پہ۔ ویکسین سب سے پہلے یہاں کے ہیلتھ منسٹر نے لگوائی، تو یہ سب سے پہلی جو ویکسین لگوائی وہ یہاں کے ہیلتھ منسٹر نے خود لگوائی۔ اس کے بعد جو پرنس محمد بن سلمان جو یہاں کے ولی عہد ہیں، شہزادہ پرنس محمد بن سلمان، انہوں نے بھی ویکسین لگوائی۔ پھر یہاں کے مکہ کے جو گورنر ہیں انہوں نے بھی ویکسین لگوائی۔ اور پھر پرنس محمد بن سلمان کے بھائی ہیں جو چھوٹے، جو ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے بھی لگوائی، اور ان سب نے آن کیمرہ لگوائی۔ تو ان لوگوں کے سامنے ویکسین لگوائی تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس کو سیریس لیں اور ویکسین لگوائیں۔ تو یہاں پہ ویکسین اب بھی لگ رہی ہے۔ پھر اگلا آپ دیکھیں کہ ابھی جو نیو وائرس، ابھی جو انگلینڈ کے اندر جو وائرس نیو اسٹرین نکلا ہے، جو انہوں نے بتایا کہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، جب اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو سعودی عرب ان کنٹریز میں تھا جنہوں نے امیڈیٹلی فلائٹس کے اوپر پابندی لگا دی کہ فلائٹیں ایک ہفتے کے لیے بالکل بند ہوں گی، کوئی بھی فلائٹ نہیں۔ اور ابھی آج کی پھر اناؤنسمنٹ ہے 28 دسمبر کی کہ اب پھر انہوں نے ایک ہفتہ اور ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ فلائٹیں ابھی بھی نہیں آئیں گی، لیکن اگر کوئی فلائٹ یہاں سے ایکسپیٹریٹس کو، جو سعودی عرب کے اندر باہر کے لوگ رہ رہے ہیں، اگر کوئی فلائٹ ان کو باہر لے کر جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن اندر کوئی فلائٹ نہیں آئے گی۔ ایک ہفتہ اور ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اور پھر حالات دیکھیں گے اور اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ یہ اگر آپ کو اس وائرس کے بارے میں جو نیو اسٹرین انگلینڈ کے اندر آیا ہے اور ابھی ساؤتھ افریقہ اور ملکوں میں بھی چلا گیا ہے، اگر اس کے اوپر آپ نے مزید تفصیل دیکھنی ہے تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو میرے چینل پہ آپ کو مل جائے گی۔ 21 دسمبر کو میں نے ویڈیو وہ ریکارڈ کی تھی، جو یہ وائرس کے بارے میں ساری میں نے ڈیٹیل اس کے اندر بتائی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بائی چانس نہیں ہوا کہ سعودی عرب میں سیکنڈ ویو نہیں آئی، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا ہے، بہت احتیاطیں کرنی پڑی ہیں، بہت زیادہ ریسٹرکشن انہوں نے لگائی ہے، سختی کی ہے، لیکن اوبیسلی کرفیو وغیرہ کافی پہلے انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ تو اگر پاکستان یہ فتح ڈکلیئر کر کے اور بالکل ہی ہر چیز چھوڑ نہ دیتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم بھی سیکنڈ ویو سے بچ جاتے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر فتح کا اعلان ہو گیا۔ لیکن اب الحمدللہ چونکہ پھر لوگوں نے کچھ احتیاط کرنی شروع کی ہے، کچھ لوگ ڈرنا شروع ہوئے ہیں کیونکہ اپنے پیاروں کو دیکھا ہے انہوں نے بیمار ہوتے ہوئے سب کچھ، تو اب پھر الحمدللہ کیسز نیچے جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے جلدی یہ کیسز بھی نیچے جائیں، اور ویکسین بھی اب تو ساری دنیا میں لگنا شروع ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی بہت جلد ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پینڈیمک سے جان چھڑا لیں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک احتیاط کرتے رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا آئیکن بھی کلک کر دیں، اور اگر چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم پہ پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔